बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क़ हुसैन में साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। आज 10 मुहर्रम हराम है और आज का वो दिन है कि जिस दिन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी तमाम साथियों ने जाम शहादत नोश किया, तारीख़ रकम कर दी। आपने दुनिया को बता दिया कि ये सर किसी भी ताकत के आगे, किसी जबर के आगे, किसी यजीदी क़ुव्वत के आगे झुक नहीं सकता। इमाम हुसैन ने अपना वादा वफ़ा कर दिया। उन्होंने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ जो ख़वातीन थीं, कुछ बच्चे थे, वो असीर बन गए, उनको कैदी बना दिया गया। इमाम सज्जाद से लेके बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह को भी पाबंद सलासल किया गया, ख़ैमों को आग लगा दी गई। बड़े दर्दनाक मनाज़िर हैं 10 मुहर्रम हराम के। आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। फिर वाक़े करबला हमें क्या दर्स देता है। तारुफ़ करवाते चलूँ, अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है। बड़ा धीमा और मीठे अंदाज़ से आप गुफ्तगू करते हैं, दलाइल के साथ आप बात करते हैं। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सियालवी साहब, आपने टाइम दिया 10 मुहर्रम के दिन। तशरीह मकतब से भी हमें ज्वाइन किया है। आप भी दलाइल के साथ गुफ्तगू करते हैं और तमाम अहादीस आपको रटी हुई हैं। मैं तो आपका इस मामले में बड़ा फ़ैन हूँ। मौलाना रफ़ाकत अली नजफ़ी, बहुत शुक्रिया सर। मौलाना साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ सैयद नकी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें मनकबत और नुहा सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया नकी, आपने भी टाइम दिया। ज़रा सियालवी साहब, 10 मुहर्रम हराम नवासे रसूल ने जामे शहादत नोश कर लिया और यजीदी क़ुव्वतों के आगे सरे तस्लीम ख़म नहीं किया। क्या हमें दर्स मिलता है करबला से? और नवासे रसूल के जो दीगर फैमिली के मेंबर से कुछ साथी थे, वो पाबंद सलासल हो गए, उनको गिरफ़्तार करके ग़ुलाम कैदी बनाया गया। क्या जुल्म था, क्या जबर था? 10 मुहर्रम की इस दास्तान पर ज़रा रोशनी डालेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन यकीनन जब भी हर साल आता है तो हर ज़ी शऊर साहिब मोहब्बत और साहिब ईमान और ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल रंजीदा हो जाते हैं और ख़ुद ब खुद आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं बेशक औलाद नबी की मोहब्बत में। बेशक कि जिस अंदाज से हुज़ूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के साथ जुल्म किया गया और बिलखुसूस नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़क़ा पर मुख्तलिफ़ नोयत की ज़्यादतियाँ और मुख्तलिफ़ नोयत का जुल्म, यकीनन उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद कुर्बान जाए नवासे रसूल की अज़मत पर और आपकी शान पर और आपके मकाम पर कि आपने कदम कदम पर सब्र का मुज़ाहरा किया। बेशक बेशक कोई कदम आपका ऐसा नहीं जहाँ साजिद हुसैन साहब बेसब्री पाई जा रही हो। बेशक बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्ताइनु मदद चाहो, बिस सब्र, सब्र से, वस्सलात और नमाज से, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब आप एक तरफ कुरान की इस आयत को रखें और दूसरी तरफ आप नवासा रसूल जनाब सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत आपकी सवाने उम्री को रखें। यानी इमाम हुसैन की विलादत से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक सही सारी ज़िंदगी के वाक़यात आप उठाएं और उसका मुशाहदा करें
تو حضرت امام حسین کی جب ولادت ہوتی ہے جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی گود میں آتے ہیں تو آپ کے امتحان اور آپ کے صبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی امام حسین نے صبر کیا، یہاں تک کہ میدان کربلا کے اندر اپنی زندگی کا آخری سجدہ کر کے اپنی زندگی کو صلاۃ پر ختم کر دیا۔ بے شک۔ یعنی قرآن کی آیت صبر سے شروع ہوتی ہے، صلاۃ پر ختم ہوتی ہے، تو امام حسین کی زندگی بھی صبر سے شروع ہو رہی ہے اور صلاۃ پر میدان کربلا کے اندر زندگی کا آخری سجدہ کر کے ختم ہو رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت امام حسین کلام الرحمن کی اس آیت کی عملی تفسیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو یہ جو شہادت نصیب ہوئی ساجد حسین صاحب، یہ خاصہ اور یہ خصوصیت آپ کی ہے کہ آپ ابھی شہید نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی آپ کی شہادت کو شہرت مل گئی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جیسا کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا اور اپنی زوجہ ام سلمہ کو وہ مٹی بھی دے دی بے شک کہ جبریل امین نے مجھے یہ مٹی بھی لا کر دی ہے میدان کربلا سے، ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون کے اندر بدل جائے یہ عنوان ہوگا میرے بیٹے امام حسین کی شہادت کا۔ بہت بہت خوبصورت بات بھی مولانا صاحب، میں آپ کو یہاں روکوں گا۔ میرا رفاقت نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رفاقت صاحب، 10 محرم الحرام اور واقع کربلا کیا درس دیتی ہے؟ آج نواز رسول نے وہ وعدہ وفا کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لأہلہ ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ المسدد والمصطفى الامجد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ ساجد بھائی، واقعہ کربلا سے ہمیں جو حقیقت ملتی ہے، جو درس ملتا ہے، جیسے قبلہ سیالوی صاحب نے فرمایا، اور واقعاً ایک عظیم بات ہے، واقعہ کربلا سے ہم کچھ لیتے نہیں، اگر لینا چاہیں تو بہت بڑا سبق یقیناً دیکھیں، توحید آپ کو کربلا سے ملے گی، سبحان اللہ۔ انبیاء کی عظمت کی بات آپ کو کربلا سے ملے گی، کعبے کی عظمت آپ کو کربلا سے ملے گی، ماں بہن کا حیا آپ کو کربلا سے ملے گی، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں نماز کی پابندی آپ کو کربلا سے ملے گی، تمام کٹھن حالات میں، اور صبر آپ کو کربلا سے ملے گا۔ وہ کیسے؟ امام مظلوم کربلا، دیکھیں ظلم پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ایک روایت ہے کہ امام حسین نے حضرت حبیب ابن مظاہر کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر، جو آپ کے بچپن کے دوست تھے، ایک جملہ کہا تھا۔ پہلے کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد آسمان کی طرف رخ انور کر کے ایک جملہ کہا، الہی انت ملجئی، وہ ملجئی الیک، خدایا تو ہی میری بازگشت ہے، تو ہی میرا مطلوب ہے، اور میں بھی تیری طرف آنا چاہتا ہوں، جو تیری مرضی۔ مولا کا دوسرا جو کلمہ ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہر لاش اٹھاتے وقت مولا سجدہ بھی کرتے تھے، اور مولا متقیان کے یہ عظیم فرزند یہ کلمہ استرجاع بھی جاری کیا کرتے تھے، لاش اٹھاتے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں مظلوم کربلا نے خدا سے شکایت نہیں کی۔ اللہ، بے شک، حالانکہ بے شک 28 سالہ جوان جناب علی اکبر کی لاش پہ کھڑے ہیں، سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، لاش اٹھاتے ہیں، وہ لاش اٹھ نہیں سکتی، اس کے باوجود مولا وہاں پر بھی کھڑے ہو کر ایک جملہ دہرا رہے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور دوسرا جملہ یہاں پر کھڑے ہو کر جو امام مظلوم نے کہا کہ مولا فرماتے ہیں، انا قتیل العبرات، میں عبرتوں کا کشتا ہوں، لا یذکرنی مؤمن الا بکا، مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ روئے گا۔
اور اس بات کی توثیق اس سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے. حضرت ابن عباس اس روایت کے راوی ہیں. جناب رسالت مآب فرما چکے تھے کہ یہ غم قیامت تک جائے گا. تو وہ حدیث یہ ہے کہ ان لقتل ولدی الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد بردن ابدا. میرے بیٹے حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں، یعنی ایک خاص چیز ہے، ایمان ایک خاص چیز ہے. کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ایمان کا درجہ نہیں پاتے. جیسے وقالت الاعراب آمنا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب عرب کے بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں تو قل لم تؤمنوا، میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے دلوں میں ہی داخل نہیں ہوا. تو اسلام اور ایمان، جو اسلام لائے گا وہی مومن ہوگا، اور جو مومن ہو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر جناب رسالت مآب فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایسی آگ اٹھے گی کہ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی، یعنی غم حسین قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور دوسری روایت وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ من بکا علی الحسین، جو میرے بیٹے حسین پر روئے، او اب کا یا رلائے، او تبا کا یا روئے یا رلائے نہ، بلکہ میرے بیٹے حسین کے مصائب سن کر اپنے چہرے کو رونے جیسا بنائے، شکل رونے جیسی بنائے. صحیح. تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. اب یہ آپ نے دلیل کے ساتھ گفتگو کی. چونکہ پروگرام جب ہم کرتے ہیں کروڑوں لوگوں تک یہ آواز جاتی ہے، بالکل بالکل اصلاح ہو جائے لوگوں کی، ان کو پتہ چلے کہ نواسہ رسول کا مقصد کیا تھا، اور ہم نے گلی محلوں میں اپنے لوگوں سے کیا سنتے ہیں. بہت ساری بدعتیں ہیں، بہت سارے ایک دوسرے پہ ہم الزامات لگاتے ہیں. ہم نے فرقہ پرستی کو ختم کر کے ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے. شیعہ روتے ہیں، شیعہ کو بددعا ہے بی بی زینب کی. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علی مقام کا ساتھ چھوڑا تھا، آج اپنے سر پہ خاک ڈالتے ہیں. یہ الزام ہے، یہ گلی محلوں میں باتیں عام ہیں. کیا کہیں گے سر اس بات میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ بھائی اگر شیعوں نے مارا تھا اور شیعہ ہی رو رہے ہیں، بی بی زینب کی بد دعا ہے، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ شیعہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے پھر قافلوں کا روٹ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ بھائی 10-15 بندے کہاں سے بھی اٹھتے بولتے ہیں ہم یہاں سے جلوس جانے نہیں دیں گے. یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بد دعا دیتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کو سزا ہے تو چھوڑ دو، شیعہ سزا بھوگتے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. تم تو قافلوں کے راستے اور بڑھا دو نا جب یہ سزا ہے. دوسری بات کہ شیعوں نے خود نے مارا تھا. جو میں نے روایات پڑھی ہیں ان روایات کے تناظر میں، اور جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اس تاریخ کے تناظر میں مجھے یہ کہیں نہیں ملتا کہ خط لکھنے والے افراد خالص شیعہ تھے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجوہات ہیں. امیر شام کی وجہ سے اصلاح کرتے چلیں، جی امت کی نوجوانوں کی اصلاح کرتے چلیں. کیا جھوٹ ہے، کیا من گھڑت باتیں ہیں، دین کیا ہے، نواسہ رسول کس مقصد کے لیے گئے تھے اور آپ کتنے کامیاب ہوئے، یہ الزام امت مسلمہ پر ہے، کسی مکتب پر ہے. جی یہ امام حسین علیہ السلام تو خود اس بات کو واضح کر چکے نا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولیکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں نہیں نکلا دنگے فساد کے لیے، کیا بات ہے، میں نہیں نکلا طلب حکومت کے لیے، میں نہیں نکلا مملکت اسلامیہ کو توڑنے کے لیے، بلکہ میں نکلا ہوں تاکہ میں یہ طلب کرتا ہوں کہ میرے نانا کے امت کی اصلاح ہو جائے. سوال یہ کہ اصلاح کیسے ہو جائے؟ تو اس وقت کے جو مفتیان اکرام تھے جنہوں نے اعلان کیا، فتوے لگائے کہ نواسہ رسول واجب القتل، نعوذ باللہ، کیا یہ درست ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، اس ٹائم جو فتوے لگائے گئے وہ اس زمانے میں بھی، اس زمانے میں تو اور زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی. کچھ پیسے کے بھوکے افراد تھے، کچھ نے ڈنڈے کے زور پہ مجبوراً کر لیا. اب جیسے ابن زیاد
کوفے میں جیسے ہی معین ہوتا ہے، پہلے بصرے کا حاکم تھا، جیسے ہی کوفے میں آتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ جو بھی امیر المؤمنین یزید کی بیعت نہیں کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا، اور جو بھی جو بھی امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کربلا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ اس نے کہا اپنی پولیس والوں کو بھیجا کوفے کے شہر میں کہ دیکھیں جو بھی بندہ نظر آئے آپ اس کو پکڑ کر قتل کر دو، وہ کربلا کیوں نہیں گیا؟ اور اس نے کہا کہ میں تمہیں 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، 2 دن میں کوفہ خالی ہونا چاہیے۔ روایتیں کہتی ہیں کوفے میں فقط عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ قوم سمود کی سر اونٹنی کو مار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تاریخ اسلام میں حضرت علی المرتضیٰ کو بھی مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ پھر مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک امت ایک نہ ہو پائی، تو کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ سیالوی صاحب، امت کو ایک کیسے کرنا ہے؟ عید جب آتی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا ہماری سنت ابراہیمی ہو، تو مسلمان ایک ہونے کی بات کرتے ہیں اور یکجا ایک پیغام جاتا ہے پوری دنیا کو، ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں نماز عید پر۔ محرم الحرام، رمضان المبارک، جو ہمارے اسلامی ایام ہیں جن کا تاریخ میں ایک بڑا ایک قد ہے ان واقعات کا، جیسے واقعہ کربلا، تا قیامت تک ذکر حسین عام ہو گیا۔ ہمیں ایک دوسرے کے الزامات اور ان بدعتوں سے ہم کب چھٹکارا پائیں گے؟ جب ایک بچہ اپنے علاقے میں، اپنے گلی محلے میں بڑا ہوتا ہے تو پہلا اس پہ فتویٰ لگتا ہے یہ کالے کپڑے کیوں پہنے آپ نے، اتاریں یہ کالے کپڑے، یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے۔ ہم کب نکلیں گے ان چیزوں سے؟ کیا یہ ساری چیزیں درست ہیں؟ کیا واقعی یہ جہنمیوں کے لباس ہیں اور واقعی یہ شیعوں کو بددعا ہے بی بی زینب کی، اور واقعی یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نواسہ رسول کا ساتھ چھوڑا؟ آپ امت کی اصلاح بھی کرتے جائیں آج کے دن۔ بسم اللہ۔ ساجد بھائی، بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جائے پھر مختلف نوعیت کی گمراہیوں کے چشمے اس کی ذات سے جاری ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے ہمیں انسان بننا ہے۔ ٹرو۔ جب انسانیت ہمارے اندر آ جائے گی پھر اس کے بعد جس کا جو شعبہ ہے وہ اپنے شعبے کے اندر ذمہ داری کا کردار ادا کرے۔ صحیح۔ اب دیکھیں جو علماء کرام ہیں، جو صاحب علم حضرات ہیں، اکابرین ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی دوسرے انسان پر کیچڑ اچھالے گا۔ صحیح۔ وہ ہمیشہ ذمہ داری کی بات کرے گا۔ وہ ہمیشہ آج میری میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری کہ جس میں ایک صاحب نے پرچم لگا رہا تھا، اس پرچم پہ سیدنا حضرت عمر فاروق لکھا ہوا تھا اس پرچم پہ۔ ایک صاحب آتا ہے ان پرچموں کو اٹھا کے پھینکتا ہے، پھر آتے ہیں لوگ ایک دوسرے پہ ڈنڈے برساتے ہیں۔ کب نکلیں گے مولانا؟ میں عرض کروں، دیکھیں یہی تو اصل ہماری کمزوریاں ہیں۔ اگر ہم، ایک مثال ہے، میں صحابہ کرام کا محب ہوں یا ان کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میرے سامنے ایک شخص آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اولاد نبی کا محب ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ بنیادی طور پر ہم اہل بیت اور اصحاب رسول کی سوانح عمریوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں، بھائی ان کی تو آپس میں بے مثل و بے مثال محبت تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں اور آپ اس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین کے نام کا پرچم لگا ہے، ایک آتا ہے بدبخت، وہ آ کر کے امام حسین کے نام کے پرچم کو اتار کر نیچے گرا دیتا ہے، یا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم لگا ہے اور ایک بدبخت آتا ہے اور صحابی رسول کے پرچم کو اٹھا کر کے زمین پر گراتا ہے، ہمارے نزدیک وہ دونوں بدبخت ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دونوں غلط ہیں۔ بے شک، الحمدللہ ہمیں سید الشہداء امام حسین کے پرچم کو بھی اپنے سر کا تاج بنانا چاہیے، اور صحابی رسول حضرت عمر کے نام والے پرچم کو بھی اپنے سر کا تاج بنانا چاہیے۔
صحیح. دیکھیں کامیابیاں جبھی ملتی ہیں. آپ دیکھیں ان حسین ہستیوں کی محبت کتنی تھی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ کے پاس ایک چادر مبارک تھی اور آپ اس چادر کو اپنے سے کبھی جدا ہی نہیں کرتے. تو کسی نے سوال کیا، اچھا اسی کو اوڑھ کر سو جایا کرتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو اس چادر سے اتنی محبت ہے، آپ اس سے جو ہے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسانی خلیلی، یہ میرے دوست کا دیا ہوا تحفہ عمر کا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں اور پھر حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کائنات سے سب سے زیادہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد حضور کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ان کی محبت کا انداز ہے. یہ تو دیکھیں وہی والی بات ہے، کم از کم ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. ہمارا یہ وطن عزیز ملک پاکستان متحمل بھی نہیں ہے. اور کیا اس فرقہ واریت کے لیے بنا تھا؟ ہمارے اکابرین نے کیا اس فرقہ واریت کے لیے قربانیاں دی تھی؟ آپ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کی بقا کے لیے اور اس وطن کی تاریخ کو کامیاب بنانے کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی تھی. آپ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں، کیا انہوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ آج جو ہے ہم اپنے ہی وطن کو جو ہے وہ بدنام کریں، اپنے ہی وطن کے اندر آگ لگائیں اور اپنے ہی لوگوں کو ہم نقصان پہنچائیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. یقیناً قرآن اس چیز کا درس نہیں دیتا، نبی کا فرمان اس چیز کا درس نہیں دیتا، اہل بیت کا فرمان اس بات کا درس نہیں دیتا، اصحاب رسول کا فرمان اس بات کا درس نہیں دیتا. کالے کپڑے پہننے والے جہنمی ہیں. میں عرض کروں دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت، ٹھیک ہے، کچھ ایام ہیں، ان ایام کے اندر جو ہے ہم یہ کالا لباس پہننا ہمارے ہاں منع ہے. باقی اس سے ہٹ کر آپ محرم میں نہ پہنے. اہل سنت کے جی ہاں اس سے ہٹ کر آپ پہنے، کوئی کا بات نہیں ہے. اور یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ امام حسین کے غدار ہیں. نہیں دیکھیں میں عرض کروں نا، دیکھیں میں عرض کروں، میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے پروگرام میں بھی یہ عرض کی تھی کہ اہلیان کوفہ جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا تھا، اور پھر وہ اہلیان کوفہ جنہوں نے حضرت امام حسین کے پاس یکے بعد دیگرے خطوط بھیجے جن کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے، مختلف روایات ہیں، کہیں 1200 ہے، کہیں 12,000 ہے، کہیں کیا ہے وغیرہ. تو ان خطوط کی بنیاد پر حضرت امام حسین وہاں تشریف لے گئے. دیکھیں جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت امام مسلم نے خط لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل درست ہیں، اور یہاں آپ کا نائب سمجھ کر لوگوں نے ہزارہ کی تعداد میں میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کی ہے. اور پھر اہلیان کوفہ حضرت امام حسین کا انتظار کیا کرتے، صبح سے لے کر شام تک اس راستے پر بیٹھ کر انتظار کرتے جس راستے سے حضرت امام حسین کی سواری نے کوفہ کی سرزمین پر آنا تھا. جب رات ہو جاتی اور لوگ پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ابن زیاد، یہ مکار، یہ بدبخت خنزیر جب وہاں کوفہ کی سرزمین پر آیا تو یہ اپنے جو ہے وہ چہرے پر کپڑا ڈال کر کے اس سرزمین پر اور رات کے وقت کا انتظار کیا کہ کہیں لوگ مجھے پہچان نہ لیں. اس کا مطلب یہ ان کو یہ بی بی زینب کی بھی بددعا نہیں ہے، یہ امام حسین کے بھی غدار نہیں ہے، ایسا ہی نہیں. میں عرض کروں، دیکھیں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اولاد نبی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، وہ کسی بھی خیر کے کلمے کے مستحق نہیں ہے، وہ کوئی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آج کے ایسے بدبخت بھی آپ کو ملیں گے جو یزید کا دفاع کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں ایسے بھی خنزیر آج موجود ہیں جو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. ارے بدبخت بولو یزید نے تھوڑی مروایا. بھائی یزید نے ابن زیاد کون ہے، شمر لین کون ہے، عمر بن سعد کون ہے، ان کو کمانڈر بنانے والا کون ہے. جب سب کچھ ہو گیا، امام حسین کو شہید کر دیا، اس کے بعد جب آل نبی کی وہ مستورات
جب یزید کے محل میں آئی، اللہ اکبر، اس کی بیوی اللہ نے جب اکبر۔ یہ منظر دیکھا تو کوہرام مچ گیا، بالکل ایسا اس کے ہی سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس ایسا نے ہی کہا ہے۔ اولاد نبی کے ساتھ ظالم اللہ کیا اکبر، کیا یہ؟ اللہ تو اکبر۔ یزید اگر بے گناہ تھا، اس نے شمر کے اوپر ایکشن کیوں نہیں کیا؟ بے شک۔ اس نے عمر بن سعد کے اوپر ایکشن کیوں نہیں بے کیا؟ شک۔ اس نے جناب ابن زیاد کو یزید جو کا ہے دفاع- کیفر کردار یزید کا تک کیوں دفاع، نہیں پہنچایا؟ مولانا یزید کا دفاع وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا، کیا وہ آل یزید ہے؟ ظاہر ہے، صحیح ہے، ظاہر ہے۔ مولانا آپ کہا کہ رفاقت صاحب بڑے 10 محرم ہے، یوں تو ہر آنکھ اشک بار ہے، اور آج وہ دن ہے جو 1400 سال پہلے قیامت برپا ہوئی تھی، وہ قیامت آج بھی زندہ ہے، آج بھی نواس رسول کے لیے چرند پرند جن و بشر انسان سب سوگوار ہیں، سب آپ پر ڈھائے ہوئے مظالم پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کوئی احتجاجاً کالے کپڑے پہنتا ہے، کوئی احتجاجاً جلوس میں جاتا ہے، کوئی کنڈیم کرتا ہے وقت یزید پر۔ رفاقت صاحب کیسے اصلاح کریں ہم امت مسلمہ کی، اور کیسے ہم آج تو ہم جوان ہو گئے، بچپن سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ کالے کپڑوں والے تو یہ تو جہنمی ہیں، یہ تاثر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جہاں تک بدعتوں کی بات ہے وہ بدعتیں بعد میں داخل، اور ایک دوسرے کو ہم تسلیم کریں نا، ایک دوسرے کو ہم گلے لگائیں، اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہم ختم کریں۔ ہمارا بھی کہنا یہ ہے، سب سے بڑی حقیقت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، 2-3 سوال میں چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں، آپ دیکھیں یزید کیوں بضد تھا کہ امام حسین میری بیعت کرے؟ طاقتور تھے، امام حسین کی ایک لیگیسی تھی، ہاں، آپ نواس رسول تھے، 22 لاکھ بنی ہاشم مربع، کے سربراہ تھے۔ دیکھیں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا احاطہ چھا چکا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، پورا عالم اسلام تیری بیعت کر چکا ہے، تجھے کرسی مل چکی ہے، اور جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، ان میں سے تو کسی کو قتل نہیں کروایا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حضرت عبداللہ بن عمر کیا کربلا کی سرزمین پہ موجود تھے؟ نہیں تھے۔ دیکھیں انہوں نے بیعت نہیں کی یزید کی، اچھا، تو اور وہ عبداللہ مدینہ ابن سے زبیر مکہ نے چلے بھی، گئے تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر۔ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ بضد کیوں تھا کہ بیعت لینی ہے تو امام حسین سے، ٹھیک ہے، اور نہیں اگر بیعت نہ کرے تو قتل بھی کرنا ہے، کیوں بضد تھا؟ مثلاً ایسے یہ بات ایسے ہو گئی کہ میں اگر کہوں کہ آپ سارے اسٹوڈیو والے میرے پاس آئیں، میری دعوت کھائیں، سب آ جائیں، اور مثلاً اگر شوکت صاحب نہ آئیں تو میں کہوں گا یار میرے پاس اگر شوکت صاحب نہیں آئے مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم آؤ یا نہ آؤ، شوکت کیوں نہیں کھاتا میری دعوت؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے لازماً مجھے علامہ شوکت صاحب میں کچھ نظر آتا ہے نا، اس لیے یزید کو یہ نظر آ چکا تھا، یزید کو یہ پتہ تھا کہ یہ صاحب امام حسین میری بیعت نہیں کریں گے۔ ہاں، یزید کو نہیں، یزید کو یہ نظر آ چکا تھا کہ جناب رسالت معاب اور جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسن کے بعد مدینے میں امام حسین کی وہ حیثیت ہے جو جناب رسالت معاب کی اپنی حیثیت ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید دراصل اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے یزید یہ کہتا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی، اب یزید کے مقاصد بتا رہا ہوں، جو مضبوط مقاصد ہیں وہ 2 ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی مقاصد ہیں۔ تو مثلا اگر امام حسین نے یزید کی بیعت کر لی تو بھائی یہ بات اٹھے گی کہ جب امام حسین جیسی ہستی نے یزید کی بیعت کر لی تو زمانے کو جواز مل جاتا کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ بیعت نہ کریں، پھر سب کوئی بیعت کر لیتا، ہر کسی کو جواز مل جاتا۔ اور اگر امام حسین بیعت نہیں کرتے تو یزید کا یہ کام تھا کہ امام حسین کو قتل کروا دے، تو پھر بھی یہ دھاک بیٹھ جائے گی لوگوں پر کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علمدار جیسے جری لوگوں کو یزید نے قتل کروا دیا تو ہم کیا ہیں؟ تو پھر دوسرے مقصد میں یہ ہوگا کہ کبھی بھی کوئی بھی جوان میری حکومت کے خلاف اٹھ کر قیام کرنے
سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ یزید کا یہ مقصد تھا، ایک اپنی دھاک بٹھانا، دوسرا امام حسین نے بیعت کر لی تو میرے ہر کام کی توثیق ہو جائے گی، پھر میرا عیش و عشرت بھی چلتا رہے گا اور اسلام بھی فنا ہو جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے الٹ، اب یہ دیکھتے ہیں امام حسین کا کیا مقصد تھا۔ امام حسین کے جو 2 مقاصد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 مقصد امام حسین کے، 2 مقصد یزید کے۔ یزید کے بیان ہو چکے، 2 مقصد امام حسین السلام کے کیا تھے؟ نمبر 1، امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت نہ کر کے زمانے کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میں اگر بیعت کروں گا تو سمجھو کہ شرافت نے کمینے لوگوں کی بیعت کر لی، سمجھو اس کو بھی شرافت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا۔ تو حقیقت میں امام حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں کسی لچے کو شرافت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، جو دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ خارج ہے، کیونکہ یزید یہ جملہ کہہ چکا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یزید یہ کہہ چکا تھا کہ نعوذ باللہ بنو ہاشم نے کھیل تماشا کیا تھا ملک حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یزید یہ جملہ کہہ چکا تھا، اس کے بعد بیعت کا طلبگار تھا۔ تو امام حسین نے ایک تو یہ اس مقصد کو فنا کر دیا، دوسرا مقصد جو تھا یزید کا کہ میں دھاک بٹھا دوں، تو امام حسین نے دوسرا مقصد بھی اس کا فنا اس لیے کیا کہ جناب سیدہ زینب جب اسیرہ ہو کے دربار شام میں آتی ہیں تو یزید کہتا ہے کہ میں جو چاہوں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، اللہ اکبر، قتل کروا سکتا ہوں، ایسے کر سکتا ہوں۔ تو جناب سیدہ زینب نے کہا یزید تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یزید نے کہا یہ کیسے؟ میں ابھی چاہوں تو آپ کو قتل کر دوں، میں جس کو جو چاہوں جو حکم دوں کروا سکتا ہوں۔ تو جناب سیدہ نے کہا اگر تیرا حکم چلتا ہے تو یہ ہوا تیز آ رہی ہے دربار میں، اس ہوا کو بول رک جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ گھوڑے باہر اپنے قدم کھرچا رہے ہیں زمین پر، ان گھوڑوں کو حکم دے کے رک جائیں۔ جناب سیدہ نے یہ کہا، اور پھر جناب سیدہ نے کہا کہ ان تیز ہواؤں کے بعد اونٹوں کے گلے میں جو ہارن ہیں اس کو بول ان کی آوازیں نہ آئیں۔ تو اس نے کہا یہ کیسے، یہ میری عادت سے بالا تر بات ہے۔ تو جناب سیدہ نے کہا ہماری عادت سے یہ چیز بالا تر نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ جناب سیدہ نے کہا اس کو تو خاموش ہو جاؤ۔ تو اونٹوں کے گلوں میں اللہ جو ہارن تھے وہ خاموش ہو گئے، گھوڑوں نے اپنی ٹاپیں زمین پہ کھرچنا بند کر دی اور جو ہوا تھی وہ وہاں پہ رک گئی۔ تو جب درباریوں نے دیکھا یہ کوئی عظیم ہستیاں ہیں تو درباریوں کو پتہ چلا کہ یہ آل رسول ہے۔ وہاں پر ایک بزرگ صحابی رسول تھا، وہ آنکھوں سے نابینا تھا، شامی تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے آپ کے بابا کو قتل کیا اور یزید کو فتح دی۔ تو امام زین العابدین نے رو کر فرمایا اور پوچھا کہ اے بزرگ مجھے یہ بتا، کیا تو نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ تو وہ بزرگ کہتا ہے بے شک میں نے پڑھی ہے۔ کہ تجھے پتا ہے وہ قرابت دار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ امام زین العابدین نے کہا وہ رسول خدا کے قرابت دار ہم ہیں جنہیں ہمیں قتل کر دیا، میرے بابا حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے یہاں تک لایا گیا۔ تو اس کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، امام سجاد کے قدموں پہ گر جاتا ہے، مولا مجھ سے توہین ہو گئی۔ تو یہ کربلا درس دیتی ہے کہ ظلم و استبداد کے خلاف اٹھنا ہے امام حسین کی طرح، یعنی ظالم کو سرے دار یہ بولنا ہے کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، اپنے ظلم سے ہٹ جا۔ جیسے مظلومین فلسطین غزہ کے مظلومین ہیں، یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ غزہ کے مظلومین کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، اور ہم اٹھ نہیں سکتے، ایک منٹ، ہم اٹھ نہیں سکتے۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہر ظالم کے خلاف بولنا ہے آپ نے، جو بھی کسی پر ظلم کرے، چاہے مظلوم کافر بھی ہو، اس کی مدد کرو۔ صحیح۔ کیسے؟ مثلا دیکھیں پریا کماری بچی 5 سال پہلے 10 محرم کو سبیل امام حسین چلاتے ہوئے اغوا ہوئی ہے، آج تک بازیاب نہیں ہو سکی، کہاں غائب کوئی نہیں بولتا۔ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی مولانا نے، اور کہ شاعر نے خوب کہا ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین نے بھی
حسین کے پاس پناہ لی۔ یہ وہی دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ نے، آپ کے اصحابہ نے، پھر امام حسین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ نے، سب نے اس دین کی رکھوالی کی۔ اب یہ ذمہ داری امام حسین کے کندھوں پر آ گئی، تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹتے۔ تو آپ نے بھی بخوب بلند و بات کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا میرے بابا جیسا تیرا بابا ہے؟ کیا میری والدہ جیسی آپ کی والدہ ہے؟ کیا جو میرا خاندان اور حسب و نسب جو میری لیگیسی ہے، کیا آپ مجھ جیسے ہیں؟ آپ مجھ جیسے نہیں ہیں، تو مجھ جیسا آپ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ پاک و پاکیزہ تھے، آپ شجرہ طیبہ کے فرزند تھے، اور آپ نے رہتی دنیا تک دین اسلام کا بھی سر بلند کر دیا۔ نکی بسم اللہ، میں چاہوں گا آج 10 محرم ہے تو کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج روز عاشور، فضا میں ایک سرخ ہے۔ میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے اذہان کو 61 ہجری 10 محرم کربلا میں پہنچا دیجیے پلیز، کہ وہ منظر بیان کرنے لگا ہوں کہ عصر عاشور ہے اور میرا مولا حسین اپنے اصحاب کے لاش خیمے میں لے کر آ چکا ہے۔ اپنے جوان حضرت علمدار عباس علمدار علیہ السلام کی لاشیں کو دریا پہ ہاتھ کٹے دیکھ کے آ چکا ہے۔ اپنے جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال چکا ہے۔ حد یہ ہے کہ اپنے 6 ماہ کے گلے پہ بھی تیر کو دیکھ چکا ہے۔ جب آخری سوار ہونے کے لیے، آخری رخصت ہونے کے لیے میرا مولا جب خیمہ ہمشیرہ میں آیا ہے، تو جناب بی بی زینب اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کیا مکالمہ ہوا ہے۔ کل 10 محرم کی شب میں میں نے باپ اور بیٹی کا کلام کی صورت میں ایک نوحہ پیش کیا تھا۔ آج ایک بھائی کی بہن کے ساتھ جو کلام ہوا ہے وقت رخصت، وہ پیش کر رہا ہوں۔ اپنے اذہان کو اس کلام کے ساتھ جوڑیے گا کہ حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پر اے بابا کی لاڈلی زینب۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کر بھیا مجھے تنہا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر۔ اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ جس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔
اور اس وقت کو فیل کرواؤں گا آپ کو بھی کہ ذرا سوچیں کیا لمحہ تھا کہ ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤ گے بھیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، جانے سے پہلے کیونکہ پھر زندگی ساتھ دے نہ دے، ہم امتی مسلمہ کو کیا میسج دے کر جا رہے ہیں۔ واقعہ کربلا ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سیالوی صاحب نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور ان دنوں میں کس طرح امت مسلمہ کو یکجا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے؟ ساجد بھائی، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درس ہے وہ تو ساری زندگی کے جو دروس ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ جب حر حضرت امام حسین کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے اس نے عرض کی کہ میں حضور آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور آپ کے پاس آنے سے پہلے جتنی دیر میں یزیدی لشکر کے اندر تھا صحیح، اور ان کا فوجی بن کر کے میں سارے کام سر انجام دے رہا تھا، آج میں آپ کی خدمت میں آ کر، آپ کے جھنڈے کے نیچے آ کر اپنی ان تمام غلطیوں کا اعتراف کر کے میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور کیا آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میری ماضی کی غلطیوں کو مٹا کر ختم کر دیا جائے گا، سبحان اور اللہ۔ نانا جان سے میری سفارش، میری شفاعت کا آپ سوال کریں گے؟ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حر، تیرا نام یا حر انت حر، تیرا نام ہی حر ہے، اور لہٰذا تو اب میرے پاس آ گیا ہے، تو انشاءاللہ جب تو میری غلامی کا حق ادا کرے گا تو انشاءاللہ میں نانا جان کی بارگاہ میں تیری شفاعت کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی حر نے کہا کہ امام حسین، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج مجھے آپ کوئی نصیحت کریں تاکہ میں ان باتوں پر عمل کروں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آج کے نوجوانوں کو میرا یہ پیغام، میرا یہ میسج ہے، بلکہ میرا نہیں ہے، جو حضرت امام حسین نے میدان کربلا کے اندر، سبحان یعنی اللہ، یہ سبحان اللہ، میدان کربلا کے اندر اور اتنے مصائب، اتنا ظلم، اس کے باوجود قربان جائیں آپ کی عظمت اور شان پر، کہ وہاں بھی آپ جو ہے وہ یہ میسج دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ حر، 5 باتیں ایسی ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے انسان نہ دنیا میں عزت پاتا ہے نہ آخرت میں عزت پاتا ہے۔ اگرچہ تو چاہتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر یہ 5 گناہ چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا گناہ آپ نے فرمایا کہ غرور اور تکبر، اس سے ہمیشہ کے لیے بچنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو غرور تکبر پسند نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو حضرت امام حسین کا غلام کہتا ہے، اس سے غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات حضرت امام حسین نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ حسد مت کرنا۔ صحیح، حسد مت کرنا۔ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ غیبت مت کرنا۔ غیبت بھی بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ احادیث پاک میں اس کی کتنی وعید اور کتنی مذمت بیان کی گئی، وقت نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ سود مت لینا، حرام ہے، اور سود دینا، سود لینا یہ حرام ہے۔ حرام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ
حسد ہرس کرنا، پانچویں بات فرمایا کہ ہرس مت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہرس کرنا کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے عارضی طور پر ہمیں اس چیز کا رب نے مالک بنایا، لا مالک الا اللہ، حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ آج اگرچہ ہمیں کسی چیز کا مالک بنائے، فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، دکان ہو، مکان ہو وغیرہ، وہ ہم اور آپ عارضی مالک ہیں، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سکندر اعظم کی ہسٹری آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس میں لاکھ مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وہ سکندر اعظم جس نے ملک در ملک فتح کیے، جب دنیا سے جانے لگا تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے کفن جب دے دیا جائے تو ہاتھ باہر نکال دینا۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ سکندر اعظم جس نے ملک در ملک فتح کیا آج دنیا سے جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے، بہت اچھی نصیحت کی امت مسلمہ کی، نوجوانوں کی۔ رفاقت علی، کیا آپ آج کے دن کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہوں گا، میں خود جوان ہوں، لہٰذا اپنے تمام نوجوان بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ 10 محرم کا دن حقیقت میں اس جہان میں آپ دیکھتے ہیں اور ہر سال آتا ہے، وہ آتا اس لیے ہے کہ 10 محرم کے دن نے ہر سال کوئی نہ کوئی حر بنانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 10 محرم کا دن اس لیے آتا ہے تاکہ غم اہل بیت تازہ ہو، تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیرت اہل بیت کے گل بھی نکھارے جائیں۔ خدمت خلق کیسے کرنی ہے، اختلافات کو کیسے بھلانا ہے، اور کیسے ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے، اور کیسے تمام حالات میں صبر کرنا ہے۔ اگر مشکلیں آ جائیں تو تمام حالات میں صبر کرنا ہے، صبر تمام حالات میں کرنا ہے، کتنی بھی بڑی مشکل ہو۔ مظلوم کربلا کے پاس اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں تھی کہ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے پہ کھڑے ہو کر زہرا کے لال نے ایک جملہ کہا تھا، الدنیا بعدک الافا، اے اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک ہوں۔ اللہ، ایسا جملہ کہا۔ اس کے بعد مظلوم کربلا نے ایک شعر کہا کہ ترکت الخلق ہوا کا، خدایا میں نے تمام خلقت کو چھوڑ دیا ہے تیری وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ایتمت العیال رعاکا، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے اتنی مصیبتوں کے بعد کہ تجھے دیکھ سکوں۔ یعنی اتنی مصیبتوں کے بعد خدا کا دامن نہیں چھوڑنا، سبحان اللہ، خدائی بن کے رہنا۔ کربلا حقیقت میں جو بندہ کربلائی بن جائے گا، جو حقیقی کربلائی ہوگا نا، وہ حقیقت میں حقیقی خدائی ہے اور حقیقت میں حقیقی بندہ الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا یہ درس دے کے جاتی ہے، ماں بہن کا حیا کیسے کرنا ہے، گھر میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کتنے بھی کٹھن حالات ہوں اپنا نہیں سوچنا، دوسروں کا سوچنا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی یہاں ساجد بھائی، میں صرف 1 منٹ کی ایک بات ہے مختصر سی۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ نواسہ رسول کے اوپر یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ پیاسے تھے وغیرہ یہ وہ۔ میں یہ بات عرض کروں کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ کی یہ عظمت ہے، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نہر فرات کے محتاج نہیں تھے۔ اگر حسین چاہتے تو وہ نہر فرات امام حسین کے قدموں میں چلتی۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں جب حضرت شہر بانو نے حضرت علی اصغر کے بارے میں کہا کہ آپ لے جائیں ان بدبختوں کے سامنے، ان کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، اس معصوم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ممکن ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چند پانی کے قطرے دے دیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے ان بدبختوں سے یہ بھی امید نہیں ہے، اے شہر بانو اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں لے جاتا ہوں۔ جب لے گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اے امام حسین، اگر جب آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی، انہوں نے زمین پر ایڑیاں رگڑی، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا، آپ کے نانا کے اصحاب کو جب پیاس لگی انہوں نے اپنے ہاتھ کو جو ہے پیالے میں رکھا، پانی کے چشمے وہاں انگلیوں سے جاری ہوئے۔ آج بھی بلائیں اپنے جد امجد، آج بھی بلائیں اپنے نانا کو، آپ کے اس معصوم بچے کی پیاس کو بجھائے۔ تو وہاں امام حسین نے تاریخی جملہ کہا،
آپ نے فرمایا کہ بدبختو آج میرا رب حسین کے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے جبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ آج میں چاہوں تو میدان کربلا کی ریت کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے اللہ جاری کر دے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی سیالوی صاحب نے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تب بھی نواس رسول آپ ہی کے ساتھ ہوتے تھے، آپ انہی کے گھر میں رہا کرتے تھے، تو آپ لوگوں کے تو گھر کا ہے دین، اور آپ کے جد امجد، آپ کی جو خاندان کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت کچھ اس امت کے لیے سہا ہے۔ اور مجھے ساجد حسین کو بھی اجازت دیجیے، ٹائم ہو گیا ہے ہمارے رخصت کا۔ امید ہے کہ آج کے دن ہم نے کوشش کی کہ امت مسلمہ کی اصلاح ہو، ہم نے کوشش کی کہ واقعہ کربلا کی جو کرنیں ہیں، جو آپ کی روشنی ہے وہ آج تک پھیل رہی ہے، تا قیامت آپ کا ذکر بلند رہے گا، چونکہ آپ نے بھی بتا دیا کہ یہ سر نیزے پر بھی ہے تو یہ بلند سر ہے، اور یہ سر کس کا ہے؟ یہ علی المرتضیٰ کے صاحبزادے امام حسین کا سر ہے۔ تو زندگی اسی طرح حسینی بن کر جئیں۔ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔